अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 52 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। वो बेखबर सो रहा था। उसके पहलू से ईमाने धीरे से उठी। उसने अपनी बंधी हुई कलाई को देखा तो बेसाख्ता मुस्का दी। ये वीर के काम थे। रात में जब वो कमरे में आए तो वीर ने ईमाने की कलाई उसके दुपट्टे से बांध दी। ईमाने उसे ताज्जुब से देखने लगी। ये क्या कर रहे हो? वीर ने गिरा बांध कर चेहरा उठाया। मैं हथकड़ी लाना भूल गया, कल लाऊंगा। आज इसी से काम चलाना होगा। मुझे तुम पे एतबार नहीं। रात को उठकर फिर तुम अपने घर चली गई। फिर ईमाने ने अपने सर पे हाथ मारा। वीर, तुम बिल्कुल बच्चे हो। वीर ने सर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हारे मामले में मैं बिल्कुल बच्चा ही हूँ। मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ मेरे पास चाहिए बस। वो कहकर अपनी कलाई भी उसके दुपट्टे के दूसरे सिरे से बांधकर उसे बेड पे ले आया था। शिद्दत से ईमाने को अपने सीने में भरकर उसने आंखें मूंद लीं, लेकिन ईमाने काफ़ी देर तक अपनी और वीर की कलाई को देखती रही। उसे लगता था जैसे उसने माजी में जितने दुख झेले हैं, वीर उन सभी दुखों पर उसे सब्र करने का इनाम मिला है। ये सब अल्लाह ने तय किया हुआ था। वो इस हकीकत से वाकिफ़ थी कि दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं। उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां इस शहर में हैं, उसकी ख़ुद की गली में मौजूद हैं। वीर के अहबाब में है, हुस्न की कमी नहीं। उसके साथ ऐसी लड़कियां काम करती हैं, बात करती हैं जो वीर की अगर ज़िंदगी में आ जाती तो उसके शाने से शाना मिलाकर चलती। लेकिन अल्लाह ने वीर के लिए ईमाने को चुना था। तभी वीर के दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी गई है कि वो ईमाने को सोने के बाद भी दूर नहीं करता। उसे इस घर में आए ये चौथा दिन था और ये सारे दिन इतने अच्छे गुजरे कि वो अपनी किस्मत पे अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। वीर ने शादी से फिरागत मिलते ही उसे पहले तो सारा घर दिखाया था, उसके एक एक रास्ते को समझाया। चूँकि घर बड़ा था और उसमें कई दरवाजे थे तो वीर ने ईमाने को एक एक जगह के बारे में बता दिया। ईमाने को इस घर में वैसे तो सभी अच्छा लगा था, लेकिन जो चीज़ उसे ज़्यादा पसंद आई थी वो घर के ऊकम में बना वसी लॉन था और उसमें मौजूद नीले पानी वाले पूल था। रात होने पे उस पूल में एलईडी लाइट्स रोशन हो जाती तो मंजर और भी हसीन लगने लगता था। ये पूल ईमाने और वीर के कमरे की बालकनी से भी दिखाई देता था। वीर अभी ऑफिस नहीं जा रहा था। उसने अपने डैड को कल ही नाश्ते की टेबल पे कहा था, मैं बहुत सारी छुट्टियों पे हूँ डैड, अभी मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। वो नाश्ता करता हुआ बोला था। ईमाने उसके पहलू में बैठी थी। वीर नाश्ता बहुत लाइट करता था और जब ईमाने ने ये देखा तो उसके पेट में गोले बनने लगे। वो तो घर में एक पराठा लाजमी खाती थी, वरना पूरा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसके अलावा जब चाय बनती या वो खुद बनाती तो रस लेकर बैठ जाती, कभी नीमको कभी पापड़। ये सब अलग था। अब जब उसने टेबल पे बैठे सभी लोगों को फलों की सलाद, चाय, जूस और टोस्ट जैसी चीज़ें लेते देखा तो उसका दिल डूबने लगा। वो खुद को तैयार कर रही थी कि सब्र करके यही खा लेगी, बात की बाद में देखेंगे। लेकिन वीर ने कुर्सी पर बैठते ही उसे कहा, तुम्हारा नाश्ता अभी आ रहा है। ईमाने उलझकर उसे देखने लगी थी, लेकिन वो अपने लिए टोस्ट लेकर उसे कुतरता अपने डैड से मुखातिब हो गया था जो चाय पी रहे थे। जबी भी आज तैयार थी, उन्होंने अपने ऑफिस जाना था। उसके बाद उनकी कुछ मसरूफियात और भी थी, इसलिए उनका शाम तक आना ही मुमकिन था। वीर की बात पे उसके डैड ने कप एक जानिब रखकर सर हिलाया। ठीक है। वीर मुस्काया। शुक्रिया। इसरार साहब जवाबी मुस्काए और अखबार उठाकर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर में ऑफिस जाना था। तभी मुलाजिम ट्रे लेकर टेबल के पास आया। वीर ने सर को खम दिया और वो ट्रे अपने सामने रखवा ली। उसमें पराठे, अंडे थे। एक छोटी टोकरी में रस रखे थे। ईमाने ने ट्रे को देखा तो उसने एकदम से चेहरा उठाया और निगाहें वीर की जानिब की। उसने ईमाने को देखकर नरमी से पलकें झपकी थी, जैसे कहता हो कि वो ईमाने के खुद से कहने का इंतज़ार नहीं करेगा। वो सब जानता है। फिर वीर ने ईमाने को ज़्यादा जज्बाती ना होने दिया। उसने पराठे का लुकमा तोड़ा और उसमें अंडा लगाकर उसने ईमाने के मुंह की जानिब किया तो ईमाने का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे यूं अपनी सास और ससुर के सामने वीर के हाथ से नाश्ता करते शर्म आ रही थी।
اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو ویر نے ناک سے مکھی اڑائے جبھی اور اسرار کو دیکھا۔ ارے تم ڈیڈ اور ممی سے مت شرماؤ، یہ سب میں نے انہی دونوں سے سیکھا ہے۔ میرے ڈیڈ بڑے رومانٹک ہوا کرتے تھے، ممی اور ڈیڈ کی بھی لو میرج ہے۔ اس کی بات پہ جبی اور اسرار صاحب دونوں کو ہی اچھو لگ گیا۔ وہ دونوں ہی ویر کے اس جملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسرار صاحب کھانستے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اخبار پڑھنے کا اب انہیں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیا۔ انہیں یاد آیا انہیں جلدی آفس پہنچنا تھا، اس لیے وہ اٹھے اور چلے گئے۔ جبی نے بھی پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا، انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ وہ سرخ چہرے سے کھڑی ہوئی اور زبردستی سا مسکراتی۔ شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، تم دونوں خیال رکھنا اپنا، وہ کہہ کر تقریباً وہاں سے بھاگی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایمانے نے ویر کے کاندھے پہ تھپڑ مارا۔ تم تو بالکل بے شرم ہو، ایسے کون کہتا ہے؟ انکل اور آنٹی شرمندہ ہو گئے۔ ویر نے ناراضی سے اپنا کاندھا سہلایا۔ تم بھی بالکل بے شرم ہو، شوہر پہ ہاتھ کون اٹھاتا ہے؟ بتاؤں گا میں جا کر تمہاری اماں کو۔ ویر نے سر جھٹکا اور پھر لقمہ بنا کر وہ ایمانے کو ناشتہ کروانے لگا تھا۔ اس کے بعد پورا دن وہ ایمانے کے ساتھ ساتھ رہا۔ شام میں انہوں نے باہر جانا تھا، تھوڑا بہت گھوم کر وہ لوگ جب تھک کر گئے تو گھر آ گئے۔ رات واپسی پہ ویر نے بتایا تھا کہ اس کے دوستوں نے ایک پارٹی ارینج کی ہے جہاں انہوں نے آج جانا ہے، تو ایمانے تیار رہے۔ ایمانے نے جب پارٹی کا سنا تو ایک جھجک نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ وہ وہاں ان سب میں کتنی مس فٹ ہوگی، لیکن وہ ویر کو انکار نہ کر سکی، پر اس میں ابھی بھی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہاں یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت لازمی کر دے گی جس سے ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایمانے لو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب بھی جب وہ اٹھا اور اپنی کلائی سے دوپٹے کو کھول لیا تو اٹھ کر واش فریش ہونے کے بعد اسے وہی سب یاد آ گیا تھا۔ بہت مشکل سے ان ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ ویر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ ایمانے اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویر سوتے ہوئے بہت معصوم لگتا تھا، اس کے کالے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے اور وہ گہرے سانس بھر رہا تھا۔ ایمانے جھک کر اس کے ماتھے کے بال سنوارے، پھر وہ اس کے ماتھے پہ جھک کر اس کے ماتھے کو چوم کر پیچھے ہونے لگی کہ ویر نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا۔ بس ایک؟ ایمانے کی گردن پہ شدت سے اپنے گال کی شیو مسلتا وہ گھمبیر لہجے سے بولا تھا، اور ایمانے اپنے کیے پہ پچھتا رہی تھی۔ ویر اٹھا ہوا تھا یا اس کے چھیڑنے پہ اٹھ گیا تھا، اب وہ ایمانے کو ایسے نہیں بخشے گا۔ ویر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، وہ اسے اپنے سینے کے اوپر گرا کر لیٹا ہے، ایک بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حائل کر چکا تھا، دوسرا اس نے سر کے نیچے رکھا اور تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ مجھے بہت ساری کیسز چاہیے، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ ایمانے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ویر مجھے چھوڑ دو، وہ بہت دقت سے بولی تھی۔ ویر نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نہیں کر رہی۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے، وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بولی تھی۔ ویر کے لب بھج گئے۔ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایمانے نے چہرہ اوپر کیا۔ کرو ایمانے، اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ویر نے کہا۔ ایمانے نے ہمت کر کے اس کے گال پہ لب رکھ دیے۔ یہاں نہیں، یہاں پہ۔ ویر نے اس کی کمر سے بازو ہٹایا اور اپنے لبوں پہ انگلی رکھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایمانے ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس سے دور ہو گئی۔ ویر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ بات نہیں کروں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے سے گویا ہوا تھا۔ ویر ضد نہیں کرتے۔ تم کرتی ہو۔ تنگ مت کرو۔ یہ بھی تم کرتی ہو۔ ایمانے جھنجھلائی۔
ویر بات مان جاتے ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ ویر، اس نے بے بسی سے ویر کو پکارا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، وہ کہہ کر سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ ایمانے نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ ماں بن کر اس کا ماتھا چومنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب وہ میرا برا حال کرے گا، وہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ ویر شادی کے بعد اور بھی ضدی ہو گیا تھا۔ ایمانے تو اس کے انداز دیکھ کر بس حیران رہ جاتی تھی۔ وہ جب واش روم سے نکلا تو آسمانی جینز کے ساتھ سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے اوپر جیکٹ پہن کر وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا تھا۔ ایمانے اس کے عقب میں آ گئی۔ ویر نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنا کام کرتا رہا۔ تم سے بات کر رہی ہوں۔ مت کرو۔ ایمانے کا منہ کھل گیا۔ اس نے ویر کو دانت کچکچا کر دیکھا۔ تم میری طرف دیکھو۔ میں بال بنا رہا ہوں۔ ایمانے نے اسے گھورا، پھر اس کے سامنے آئی، ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھیر دیے۔ بدتمیز لڑکی، وہ ناراضی سے اسے دیکھتے بولا۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ویر نے بھاں مچکا لی۔ شوہر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ایسے کون بات کرتا ہے اپنے مزاجی خدا سے؟ اس نے بھی پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ویر دیکھو۔ ایمانے نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے بچے کی طرح بہلانے لگی۔ اس نے بڑی اپنائیت سے ویر کے شانے پہ دوستوں کی طرح بازو گزار کر رکھا۔ بات سمجھتے ہیں، ابھی مجھے وقت لگے گا، میں ایک دم سے ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اسے اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ ویر نے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا۔ میں بھی تو کرتا ہوں۔ تم تو ہو ہی بے شرم، لیکن میں اتنی جلدی بے شرم نہیں ہو سکتی، اس نے برجستگی سے کہہ دیا، پھر اپنی زبان دانتوں میں دبا لی۔ تھوک نگل کر اس نے ویر کو دیکھا۔ میرا مطلب تھا تم آزاد خیال ہو، ویر نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ میں بہت اچھے سے سمجھ گیا، اب تم سمجھو گی۔ آج تم مجھے کس کرو گی، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ شادی ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم مجھ سے لڑنا بھی شروع ہو گئے۔ ایمانے نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ ویر نے ہلکا سا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر تھپکا۔ کرو کرو ڈرامے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ نیچے، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ مت کرو، میں تمہیں ابھی نیچے لے کر جاؤں گا اور پھر سب کے سامنے خود تمہیں کس کروں گا۔ آج تم ناشتہ نہ ہی کرو، میں تمہارا اپنی محبت سے پیٹ بھر دوں گا۔ کتنا اچھا خیال ہے نا کہ ہم دونوں ڈائننگ میں رومانس کریں گے۔ ایمانے نے جھرجھری لی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا تو یہیں سے شروعات کرو اور تمہیں گود میں اٹھا کر نیچے لے جاؤں۔ وہ سر ہلا کر اس کی جانب ہوا تو ایمانے بدک کر پیچھے ہوئے۔ مجھے ناشتے کی بھوک ہے ویر۔ ویر نے اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر ہنسی دبائی۔ پہلے میرے بال سیٹ کرو، پھر چلیں گے نیچے، وہ کہہ کر ڈریسنگ چیئر پہ سیدھی کر کے اس پہ بیٹھ گیا۔ ایمانے نے جلدی سے کنگھا اٹھایا اور اس کے بال سنوار دیے۔ چلے نیچے۔ ویر نے جواب نہ دیا، بس اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ بات واضح تھی کہ وہ ایمانے سے بات نہیں کر رہا۔ ایمانے بری طرح پھنس چکی تھی۔
دارین شاہ کی حویلی پہ دوپہر کی کرنیں بکھری تھیں اور لان میں لگے درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں بیٹھی چہک رہی تھیں۔ حویلی کے اندر خاموشی تھی اور سونے لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد سامنے سے لاج اپنے کمرے سے نکل کر آتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کالی قمیص شلوار اور میرون دوپٹے میں ملبوس تھی۔ اس کا آنچل سینے پہ کچھ ایسے موجود تھا کہ اس کا ایک سرا فرش پہ جھاڑو دے رہا تھا۔ کالے بال کمر پہ جھو رہے تھے، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا۔ اس کے ہاتھ میں گفٹ تھے جو وہ سائم کو دینے جا رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ سائم گھر نہیں ہے، لیکن وہ ابھی باہر سے آیا تھا، کل اس نے جانا تھا اور آج وہ ضرورت کے سامان کی خریداری کرنے کے بعد ابھی گھر آیا تھا۔ لاج جب دروازے پہ پہنچی تو کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز نے اسے روک دیا۔ اس نے نیم وا دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا۔ سائم بیڈ پہ بیگ کھول کر اس میں سامان رکھ رہا تھا۔ شری نے اس کا بیگ پہلے ہی پیک کر دیا تھا، اب وہ نئی چیزیں اس میں رکھ رہا تھا۔ لاج نے دروازے پہ دستک دی تو سائم نے چونک کر گردن گھما کر دیکھا۔ دروازے کی اوٹ سے اس کا آنچل دکھائی دیتا تھا اور کالے بال۔ لاج نے کمر اس کی کمرے کی جانب کر رکھی تھی۔ سائم بیگ کی زپ بند کر کے دروازے کے پاس آ گیا۔ ہاں بولو، تمیز سے بات کرو۔ سائم نے لب بھینچ لیے۔ جی فرمائیں۔ طنز کرنے کو نہیں کہا۔ لاج کی بات پہ سائم نے سر پیٹ لیا۔ لاج میں طنز نہیں کر رہا، کیونکہ تم لڑنے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں لڑ بھی نہیں رہا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم ہی پتہ نہیں اب ہر وقت مجھے کھانے کی تیاری کرتے رہتے ہو۔ سائم کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے۔ لاج، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ گہرا سانس بھر کر اس نے لہجے کو نارمل رکھ کر پوچھا۔ لاج نوز رخ موڑے کھڑی تھی، اس کے تاثر بگڑے ہوئے تھے۔ اسے سائم کا یوں بات کرنا برا لگتا تھا۔ میں کہیں بھی آؤں، تمہیں اس سے کیا؟ اف۔ میں نے ابھی جو بدتمیزی تم سے کی ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں جانتا ہوں تم کہیں بھی آ جا سکتی ہو کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم یہاں خیریت سے آئی ہو؟ اس نے سارے الزام اپنے سر لے کر بات ختم کی اور وجہ پوچھی تو لاج نے گہرا سانس لیا۔ چلو شکر ہے تمہیں اپنی اس غلطی کا تو جلدی احساس ہو گیا، اور یہ گھر میرا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ تم دل چھوٹا مت کیا کرو، اور میں یہاں تمہیں یہ دینے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کمر کی جانب کیا۔ بے شک تم دیدہ ہوائی ہو گئے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں میری شادی کے بعد سے کیا نخرہ لگ گیا ہے کہ تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہر وقت لڑنے کو تیار رہتے ہو۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے کی گئی تمہاری بدتمیزی جب تم نے مجھے گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں نہ آیا کروں، اس بات کو یاد کرنے پہ میرا دل بس یہی کر رہا تھا کہیں سے بم کا انتظام کر کے اس کمرے کو تم سمیت اڑا دوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا تم بدتمیز ہو، میں نہیں، اس لیے تمہارے لیے گفٹ لے آئی اور بے شرموں کی طرح اس چوکھٹ پہ پہنچ گئی جہاں سے تم نے مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ پر خیر، اس نے ایک ہی سانس میں یہ سب کہا تو اسے سانس چڑھ گیا۔ اس نے رک کر دم بھرا اور پھر آگے بولی، یہ لے لو اور میں دعا کروں گی کہ تم زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہو، تمہاری بہنوں جیسے دوست ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہے گی۔ چاہے جو بھی تھا، سائم اچھے سے جانتا تھا کہ لاج کی شادی ہو گئی ہے اور اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن لاج کے منہ سے بہن سن کر اسے ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسی چابک لگنے سے ہوتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم دعا کر رہی ہو کافی ہے۔ لاج اب کی بار پلٹی تھی۔ میں یہ تمہارے سر پہ مار دوں گی، آرام سے لے لو۔ دروازے کو پورا دھکیل کر کھولنے کے بعد اندر آ گئی۔ سائم جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اسے پکا لگ رہا تھا لاج ایسا کر گزرے گی۔ اچھا لے رہا ہوں، وہ فوراً مان گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گفٹس لے لیے۔ لاج نے سر ہلایا، پھر وہ سائم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لاج کو ماضی کا ایک ایک دن یاد آیا جو انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔
اس نے پھر رخ موڑ کر اپنی پشت اس کی جانب کر لی۔ جانا ضروری ہے؟ سائم اس کی بات پہ چونکا۔ اس نے لاج کی پشت کو دیکھا۔ ہاں، ضروری ہے۔ لاج کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مت جاؤ سائم، مجھے تم یاد آؤ گے۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی آواز رند گئی۔ نہ گیا تو تمہیں بھول نہیں سکوں گا، اس نے دل میں کہا، پھر گلے میں تنگ ہوتے آنسوؤں کے پھندے کو تھوک سے نکلا۔ میں آتا رہوں گا۔ مت آیا کرنا، اچھی بات ہے تم جا رہے ہو۔ لاج ایک دم سے غصے سے بولی، تم چاہتے ہو میں تمہاری منتیں کروں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جاؤ، میں تمہیں یاد بھی نہیں کروں گی، میں تمہیں بھول جاؤں گی، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی۔ ان دو الفاظ نے لاج کے قدموں کو روکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سائم کو آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ملال سے دیکھا۔ لعنت ہو تم پہ۔ اس کے انداز پہ وہ جو رونے کی تیاری کر چکا تھا بے اختیار ہنس دیا اور لاج پیر پٹک کر بھاگ گئی۔ پھر سائم نے ہاتھ میں موجود گفٹس کو دیکھا، انہیں سینے سے لگا کر واپس اپنی بیگ کی طرف آیا تھا۔ انہیں اس نے ایسی جگہ رکھنا تھا جہاں پہ یہ بالکل محفوظ رہیں اور ان پہ خراش تک نہ آئے، اور ایسی جگہ تلاش کرنے میں اسے پورا گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے لاج کے گفٹس اپنی الماری میں رکھ دیے تھے، وہ انہیں ساتھ لے کر بس اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ وہاں لاپرواہی میں یہ گم ہو گئے تو سائم کو چین نہیں آئے گا، اس لیے اس نے الماری میں انہیں رکھا اور دوبارہ بیگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاج اپنے دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ گیلی سانس اندر کھینچ کر اس نے کہا، وہ نہیں مان رہا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ مت جائے، لیکن کہہ رہا ہے ضروری ہے۔ شاہ فون پہ دوسری جانب آفس میں بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ لاج ضروری ہے اس لیے جا رہا ہے، تم مت رو۔ شاہ آپ اسے روک لیں، یہیں پڑھ لے گا اور نہیں بھی پڑھے گا تو خیر ہے، پڑھائی اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ شاہ بے ساختہ مسکا دیا۔ وہ اس لاج کو پچھلے کچھ دنوں سے مس کر رہا تھا، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ لاج پڑھائی ضروری ہوتی ہے، اور میں نے اسے کہا تھا، بہت بار کہا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا، تو میں کیا کروں؟ اسے ڈانٹیں، غصہ کریں، ایک دو چانٹے لگائیں، وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ اس نے پھر سے سسکیاں بھرتے آنکھیں اور چہرہ صاف کیا۔ لاج میری جان، رونا بند کرو۔ اس کے پاس لاج کی بات کا جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے بات ہی نظر انداز کر دی۔ وہ سائم کو روکنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نہیں مانا، اور پھر وہ بات جان لینے کے بعد اس کے روکنے میں جوش بھی نہیں رہا تھا، اور شاید سائم کے لیے بھی یہی بہتر تھا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، اس نے بتایا۔ شاہ اسے سمجھانے لگا، اتنا نہیں رویا کرتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تم کیوں اچھا بابو نہیں بنتی میرا؟ وہ آیا کرے گا مہینے میں، اور تم دیکھنا وقت بہت جلدی گزر جائے گا۔ لاج اسے سنتی رہی، پھر بولی، لیکن پھر بھی شاہ۔ اچھا، اب میں اس بات کو چھوڑ دو، تم رونا بند کرو اور آرام کرو، میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ شام کو جلدی آئیں گے؟ کوشش کروں گا۔ مت آئیے گا۔ آ جاؤں گا بابا، اب اس بات پہ غصہ نہیں کرنا۔ تم نے، میں آ جاؤں گا۔ کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ سائم کے لیے لے کر آئیے گا۔ کیا؟ جوتیاں، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے لگے۔ شاہ ہنس دیا۔ اس نے سر جھٹکا۔
اچھا اب اچھا اب بس اپنا خون مت جلاؤ اور آرام کرو، شام کو جلدی آ جاؤں گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ لال نے چہرہ پھر سے صاف کیا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کا سر پھر سے درد کر رہا تھا، ہلکی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور نیند غالب آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔